अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सबक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होता है, तो हम बग़ैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहि, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में देखें सबसे पहले क्या है, बिस्मिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह का तर्जुमा हम कैसे करते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। तो देखें सबसे पहले क्या है, बा है ना। ये वही बा है जिसके बारे में बताया था मैंने कि इसके बहुत सारे माने अरबी में होते हैं। तो यहाँ भी इसके एक माने हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले हम आगे देखें, ये इस्म है, इस्मुल्लाह, ठीक है। ये वाला इस्म है, ये याद रखिए आप। इस्मुन के माने हैं नाम। क्या है इस्मुन के माने, नाम। और अल्लाह, तो अल्लाह का भी मैंने बताया था आपको कि असल में परसों मैंने इलाहुन बताया था। अब अलिफ लगाएंगे, देखें अल इलाहु, ठीक है। अल इलाहु था असल में। अल इलाह के माने होते हैं माबूद। इलाहुन हर उस माबूद को कहते हैं जो हक हो या हक न हो, ठीक है। जो माबूद क्या हो, बरहक हो या बरहक न हो, यानी जो इबादत के लायक हो या न हो, ठीक है। हर उस चीज़ को क्या कहते हैं, माबूद कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने कहा था आपसे कि कोई सूरज की पूजा करते हैं, तो अब वो भी क्या हो गया, माबूद बन गया, इलाह बन गया एक, ठीक है। कोई दरिया को पूजता है तो वो भी एक इलाह बन गया। कोई पत्थर को पूजता है तो वो भी एक इलाह बन गया। लेकिन इसमें ये अरबी ज़ुबान है, इसमें क्या है कि माबूद बन गया, लेकिन उसके लिए क्या कहेंगे हम, इलाहुन कहते हैं, ठीक है। हर उस चीज़ को जिसकी इबादत की जाए वो इलाह कहलाती है। इस इस्म का क्या है कि ये माबूद है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये हक है या बातिल है, ठीक है। ये हक है या बातिल है, इसमें क्या है, कोई गारंटी नहीं है, ये समझ लें आप। लेकिन अल्लाह, देखें ये जो है ना अल इलाह, इसको हम कर देते हैं कैंसिल, ठीक है। यहां से जब इसको हमने कैंसिल कर दिया और अलिफ लाम लगा दिया तो क्या बन गया, हाँ, अल्लाह। तो वो नकीरा था, यानी आम और ख़ास की बात जो कल चल रही थी। एक इस्म होता है आम, एक इस्म होता है ख़ास, ठीक है। एक इस्म ऐसी चीज़ पर दलालत करता है जो क्या हो, आम हो, ठीक है, जिस जैसे और भी इस्म हों, ठीक है, इस्तेमाल में हों। लेकिन एक इस्म क्या होता है, मारिफा, यानी ख़ास इस्म। ख़ास इस्म उसको कहते हैं, हम अपनी ज़ुबान में कहेंगे सीधी सादी ज़ुबान में कि ख़ास उस इस्म को कहते हैं जो क्या हो, जिस जैसा कोई दूसरा ना हो, ठीक है। हम क्या कहते हैं कभी कभी कि ये बंदा है ना, ये ख़ास है हमारे लिए। तो वो क्यों कहते हैं ख़ास, मतलब उसको हम नंबर 1 पर ले आते हैं, ख़ास कर देते हैं, उस जैसा नहीं है मेरे दिल में कोई, क्या। तो उससे हम यही जाहिर करना चाहते हैं कि इसकी इज्जत मेरे दिल में जितनी है इतनी किसी और के लिए नहीं है, ठीक है। यानी ये बंदा मेरे लिए क्या है, ख़ास है। तो वही इसम क्या, ख़ास वो इसम है जिस जैसा दूसरा नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए आप, अल्लाह क्या है, ख़ास। तो ये आम और ख़ास, इसमें आप ये समझ लें कि आम को हम नकीरा कहते हैं, क्या, आम को अरबी में नकीरा कहते हैं और ख़ास को अरबी में क्या कहते हैं, मारिफा, ठीक है। ख़ास को अरबी में क्या कहते हैं, मारिफा। ये चीज़ें आप दो याद रखें।
آگے بھی کام آئے گی. ٹھیک ہے. انگلش میں ہے عام نکرہ کو ہم کامن نون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور معرفہ کو ہم پراپر نون کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ یاد رکھیں, آئندہ بھی یہ کام آتی رہے گی. جیسے اسم, تو اسم جو ہے یہ کیا ہے, عام ہے یا خاص ہے؟ ہاں, اسم عام ہے یا خاص ہے؟ اسم یہاں پر عام ہے یعنی نکرہ ہے. کیا اسم عام ہے؟ اور یہ دیکھیں اللہ, یہ عام ہے یا خاص ہے؟ اللہ کیا ہے, خاص ہے. ٹھیک ہے. ادھر یعنی معرفہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بات سمجھ گئے آپ؟ تو بسم اللہ. اب دیکھتے ہیں ہم آگے. بسم اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. دیکھیں با کے جو معنی ہیں نا, یہاں یہ لیجئے آپ مع کے, یہ مع کے معنی میں ہے. کیا مع کے معنی؟ مع معنی ساتھ, یعنی اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ مع کے معنی میں ہے, اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں. اور پھر دوسرا معنی, یہ دوسرے معنی میں یہ ہو سکتا ہے ذریعے. با اس کو کہتے ہیں ہم با سببیہ. کیا سببیہ. یہ بات بھی آپ یاد رکھیں. سببیہ کیوں کہتے ہیں؟ سبب کہتے ہیں نا وجہ کو, ریزن کو. تو با سببیہ یعنی اللہ کے نام کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اللہ کے نام کے ذریعے سے کیا کرتا ہوں میں؟ شروع کرتا ہوں. اچھا جی, تو ایک دوسرا ترجمہ نکلتا ہے کہ اللہ کے نام کی برکت سے. ٹھیک ہے. ایک ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام کی برکت سے میں کیا کرتا ہوں؟ شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ کے نام سے, اللہ کے نام کی برکت سے کیسے؟ اب یہاں پر یہ اسم ہے نام. ٹھیک ہے. آپ نے کل پڑھا تھا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. کیا پڑھا تھا؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. ٹھیک ہے. اس سے جب ملاتے ہیں تو قسم کا ہو جاتا ہے, لیکن کیا اسم کا. اس کے کیا معنی ہے؟ اور تیرا نام بابرکت ہے. ٹھیک ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ تیرے نام بابرکت ہے, یعنی برکتوں والا ہے, برکت والا ہے. تو یہ بات یہاں ثابت ہو جاتی ہے نا کہ اللہ کا نام کیا ہے؟ برکت والا ہے. تو وہی بات یہاں بھی کی جا رہی ہے کہ تیرے نام کی برکت سے. کیا؟ تیرے نام کی برکت سے. تو دیکھیں ایک حدیث بھی ہے, کل امر ذی بال ما لم یبدأ فیہ بسم اللہ فہو ابتر. اس کے معنی ہیں کہ ہر اہم کام, ہر کوئی بڑا کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ادھورا ہو جاتا ہے. کیا وہ ادھورا رہتا ہے اگر ہم اس میں بسم اللہ نہیں کرتے ہیں. اللہ کا نام اگر وہ اس میں ہم اللہ کے نام سے ابتدا نہیں کرتے ہیں. تو ابتر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ان شانئک هو الابتر ہے نا. ابتر کے معنی ہوتے ہیں ادھورا, بے عیب دار. ٹھیک ہے. تو وہی یہاں پر کہیں بسم اللہ, اللہ کے نام کی برکت سے. تو جب اللہ کے نام کی برکت لے کر ہم کیا کریں گے, کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں ضرور کامیابی ہوگی. تو یہ کیا ہو گیا اتنا؟ اللہ کے نام کی برکت سے. لیکن یہاں تو الفاظ ختم ہو گئے. ہاں, الفاظ یہاں کم آ رہے ہیں اور ترجمہ زیادہ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اردو میں ترجمہ لکھتے ہیں کہ کیا ہے؟ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا. ٹھیک ہے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو دیکھیں اللہ کے نام سے, بسم اللہ. ٹھیک ہے. اللہ کے نام سے. تو یہ شروع کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے. یہ شروع کرتا ہوں, اس کے معنی کہاں سے نکال رہے ہیں؟
تو وہ تو با سے مطلب سے، اللہ کی نام برکت، اللہ کے نام کی برکت لے کر، اللہ کے نام کی برکت سے، جو سے کا ترجمہ نکل رہا ہے نا، وہ سے کا ترجمہ نکل رہا ہے با سے. تو یہاں تک ہو گیا، لیکن شروع کرتا ہوں. تو دیکھیں یہاں پر ہم محذوف مانتے ہیں. کیا محذوف؟ کیا چیز محذوف؟ یعنی چھپی ہوئی چیز کوئی. یہاں بھی الفاظ کچھ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، اس کے اندر ہیں. وہ کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھتا ہوں، شروع کرتا ہوں نا. تو شروع کرنے کی عربی ہے بدأ یبدأ. کیا؟ بدأ یبدأ. تو یبدأ سے کیا ہے؟ ابدأ مطلب میں شروع کرتا ہوں. کیا؟ ابدأ مانے شروع کرنا. اچھا اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں کیا ہے؟ پڑھنے کی عربی ہے قرأ یقرأ. تو اقرأ جو ہے، اقرأ کے معنی کیا ہے؟ میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، گویا کہ یہ ہے بسم اللہ اقرأ. کیا؟ یہ ہے بسم اللہ بسم اللہ ابدأ، یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. تو یہ والا جو ورب ہے، یہ جو فعل ہے، یہ جو لفظ ہے، یہ کیا کر دیتے ہیں؟ ہم حذف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں شروع کرنا. اگر کوئی کام دوسرا کر رہا ہے، بندہ پڑھ رہا ہے، تو وہاں کیا ہوگا؟ چھپا ہوا کیا لفظ ہوگا؟ یعنی محذوف کیا لفظ ہوگا؟ اقرأ. ٹھیک ہے، اگر بندہ پڑھ رہا ہے. اگر بندہ لکھ رہا ہے تو وہاں کیا ہوگا؟ اکتبو. ٹھیک ہے، اکتبو. اکتبو مانے میں لکھتا ہوں. ٹھیک، تو یہ دیکھیں بسم اللہ ابدأ اصل ہے. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ یہ شروع کرنے کی جو کا ترجمہ ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ ایک فعل ہوتا ہے جو کہ کیا ہے؟ محذوف رہتا ہے اس میں، جس کا ترجمہ ہوتا ہے شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے، بسم اللہ ابدأ ہے اصل. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. ٹھیک ہے، الرحمن، الرحمانی. تو یہ الرحمن ہے، یہ کیا ہے؟ صفت ہے کس کی؟ اللہ کی. کیا؟ اللہ کی کیا ہے؟ صفت ہے. اب صفت کس کو کہتے ہیں؟ ہم کشمیری میں آپ بھی کرتے ہوں گے یوز کہ لڑکا بڑا بے صفت ہے نا، بے صفت چھبے تو، اس طرح کہتے ہیں آپ کہ لڑکا کیا ہے؟ بے صفت ہے، یعنی اس کے اندر کوئی صفت نہیں ہے. صفت کے معنی ہوتے ہیں کوئی اچھی عادت، اور تعریف کے معنی میں بھی تعریف بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. کیا؟ صفت کوئی خصلت، اچھی عادت. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے. جو الرحمن کے معنی کیا ہے؟ مہربان. اس میں جو ہے معنی نا، یہ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی سنا ہے کہ یار اس میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں یہ لوگ؟ ہاں، مبالغہ کرنا آپ نے سنا ہے کہیں یہ لفظ؟ نہیں جی. تو مبالغہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جھگڑا کہہ رہا ہے یہ. تو مبالغے کا مطلب ہوتا ہے کسی میں کیا کرنا؟ بڑا چڑھا کر. مبالغہ کرنا مطلب اس میں تشدد اختیار کرنا. تو یہاں پر الرحمن میں اصل جو ہے کیا؟ یہ الرحمن اصل میں رحیمہ سے ہے. کیا؟ رحیمہ کے معنی ہے رحم کرنا. رحم ہے نا، یہی ہے رحمن. رحمن، رحمن کے معنی ہے رحم کرنا. تو وہ اس میں کون کون سے ہیں؟ دیکھو، رے ہے، ہا ہے، میم ہے، 3 حرف ہیں. رحیمہ. ٹھیک ہے، تو الرحمن جس کے اندر کیا ہے؟ رحم ہے. اب اگر وہ رحم اگر کثرت سے ہو، بہت زیادہ ہو رحم، تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا. اب کچھ لوگوں نے کیا کہا
کہ الرحمن جو اللہ کی صفت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بندوں پر دنیا میں بھی کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے، اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ اپنی تمام انعامات کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، اب بندہ اگر اللہ کا نافرمان بھی ہے لیکن تب بھی اللہ اسے اپنی نعمتوں سے محروم نہیں رکھتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے بچے کو کیا کیا؟ پالا، ہر چیز میسر کرائی، آپ نے اس کو پڑھایا، پالا. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جوانی میں اگر آپ کا وہ نافرمان نکل جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس بے دخل کر دیتے ہیں، زمین جائیداد میں کوئی حصہ نہیں، جا تو میرا بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے جس کو بنایا، جس انسان کو زندگی میں ہر چیز میسر کی، پانی دیا، ہوا دیا، ہر چیز میسر کی اس کو، لیکن کیا پھر بھی وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اس اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی، اپنے خالق کی، اپنے بنانے والے کی نافرمانی اگر کرتا ہے، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ تب بھی اسے پانی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، صحت دیتا ہے، آنکھیں دیتا ہے، آنکھوں کی روشنی دیتا ہے، کانوں میں سننے کی طاقت دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے. تو وہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحیم ہے. اسی لیے اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ بہت زیادہ رحیم ہے. الرحمن کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رحیم کی بھی، یہ بھی اللہ کی دوسری صفت ہے، رحیم بھی اللہ کی صفت ہے. اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ الرحمن مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس اللہ کی نام کی برکت سے میں شروع کرتا ہوں جو کیا ہے؟ مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن، اپنے دل میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.